बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अक्सर होता है कि बड़े जनाजों में 5-10 मिनट ऊपर ही हो जाते हैं, इसलिए कि हमें इतला दी कि डीजी साहब आ रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं। और इसी तरह जब मैं ये देखता हूँ कि आज अब्बासपुर और हजीरा की जितनी भी सफ़े अव्वल के लोग हैं, क़यादत है, वो यहाँ इस जनाजे में मौजूद है। और इस तरह कोटली से लेके रावला कोट के सरदार अरशद साहब ये बड़े आदमी हैं और इनके ख़ानदान से रिश्तेदारी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि हम पर इन्होंने एहसान किया है, इस इलाके पर एहसान किया है कि रावला कोट के किसी घराने से हमारी रिश्तेदारी हो। तो आज वो भी दुखी हैं। मनान गौर साहब से लेके आपने जितने यहाँ यासीन गुलशन साहब थे, दीगर जितने भी मुकर्रीन थे, उन्होंने मरहूम को खराज अकीदत पेश किया है। लेकिन मैं आपको एक दो बातें करके इजाज़त चाहूँगा, वक्त नहीं है तो मुझे भी कोई इस चोट से जो है उस तरह की कोई गुफ्तगू की तबीयत नहीं करती है। मुझे बहुत चोट लगी है, जिस तरह मौलाना तहसीन साहब ने कहा, ये इंसान दुनिया में एक किरदार अदा करता है जिसको करैक्टर कहते हैं। उसमें अमाल भी होते हैं और उसमें वो किरदार जो दूसरों तक जो है आसानियाँ पैदा करता है और दूसरों की मुश्किलात में कमी पैदा करता है। और हर एक पेशा दुनिया में इंसान अख्तियार करके इस दुनिया से जाता है, लेकिन किरदार एक ऐसी चीज़ है जो वो पीछे रह जाती है और अमाल जो है वो बंदा अपने साथ लेके जाता है। और जब किरदार पीछे होता है तो वो किरदार जब दोनों हाथ हटा के लोग दुआ करते हैं अल्लाह के हुजूर, आज ये जितनी मखलूक आई है, ये बटन की तारीख में बहुत बड़ा जनाजा है। और मैं समझता हूँ कि हमारे उस अजीज की ये बख्शिश का सबब है इतना बड़ा जनाजा। मैं किस किस का जिक्र करूं, मुझे हर एक चेहरा यहाँ नजर आ रहा है और मैं अगर जिक्र करना शुरू करूं तो वक्त दरकार है, जिसको मैं बचाना चाहता हूं आपकी खातिर कि आपने दूर दराज जाना भी है। और मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जहां ये अपने पेशे से मुखलस थे, वहां हर आदमी से इनका खुद बहुत अच्छा था, इखलास बहुत अच्छा था। आज जितनी ये बड़ा जनाजा, बड़ा इज्तिमा है, ये इस बात की नमाजी करता है कि इनका इखलाक अच्छा था। और जिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100 से ज्यादा हदीस या उलमा हैं, ये इखलाक पर हैं कि जिनके इखलाक अच्छे हैं, उनका किरदार भी अच्छा होता है, उनकी दुनिया भी अच्छी होती है, उनकी आखिरत भी अच्छी होती है। तो अल्लाह ताला इन्हें अपनी जवाहर रहमत में जगह अता फरमाए। इनके जाने से हमें बहुत अफसोस है, हमें दुख है। और यकीन करें, नहीं यकीन ये नहीं आता कि डॉक्टर आरिफ इस दुनिया से चले गए, लेकिन क्या करें, ये अल्लाह ताला का निजाम है। हम इसको न वक्त और न बेवक्त कह सकते हैं, ये वक्त ही है। जो अल्लाह के फैसले हैं वो बर वक्त होते हैं और उसकी रजा से होते हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने खूबसूरत बावकार जिंदगी गुजारी है। अल्लाह ताला उनके खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। उनके दोस्त अहबाब, जिस तरह डॉक्टर लियाकत ने कहा, डॉक्टर नहीम साहब ने कहा, डॉक्टर नहीम साहब आते ही मुझे बता रहे थे, यानी इस बंदे ने अपनी बीमारी से जंग लड़ी है। और जिस तरह जहाद का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जहाद किया है। और फिर जो मैं समझता हूँ कि जहाद करने वाले का जो मुकाम होता है, जब वो शहीद होता है, तो फिर इस शहीद के लिए भी जो मुकाम अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, मैं समझता हूँ कि उस तरह का मुकाम अल्लाह ताला इस हमारे अजीज को अता फरमाए। प्यार मोहब्बत का मेरे साथ रिश्ता था, आज ये रिश्ता टूट गया है, लेकिन मेरी दुआओं से ये कम से कम ये रिश्ता बहाल रहेगा। और मैं इस पर आप तमाम मुझे सारे हजरात नजर आ रहे हैं, सारे मेरे जानने वाले हैं, रावला कोट से लेकर कोटली तक और फिर अब्बासपुर, हजीरा, ये सारा इलाका हमारा जो बीच में है, सारे लोग इस जनाजे में तशरीफ फरमा है। मैं आप सबका
اس طرح شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم جزائے خیر عطا فرمائے، مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے، اور لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ہاتھ میں دی رتے سدا نہ چھنکن منگا، سدا نہ چھوٹے پا محمد رنگ نہ سنگا، سدا نہیں مرغیاں دینا، سدا نہیں رس پانی، سدا نہ سیاں سیس کے دامت، سدا نہ سوتی جانی۔ حضرات گرامی قدر، عارف ہم سے چھوٹے تھے، لیکن ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم جو لوگ اس سے عمر میں بڑھے ہیں، اور کافی سارے لوگ ہیں جو ان سے عمر میں بڑھے ہیں، کہ ان کو ان کے لیے تعزیتی کلمات کہنے پڑیں گے۔ یہ بڑے دکھ کی اور درد کی گھڑی ہوتی ہے۔ موت کا وقت تو مقرر ہے، اس میں چھوٹے اور بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک ترتیب ہوتی ہے، اور اللہ کے یہاں ترتیب ہے، میں اس کو پھر ترتیبی تو نہیں کہہ سکتا۔ تو بہرحال یہ انہوں نے بڑا خوبصورت، یہ اسم با بسم مانتے ہیں۔ عارف جو ہے معرفت والے آدمی کو کہا جاتا ہے، جس طرح ان کا نام تھا اس طرح ان کے کام تھے۔ غالب نے انتہائی وسعت کے ساتھ اپنے بھاجے، جن کا حسن اتفاق کے ساتھ نام عارف تھا، وہ انتہائی 14 سالی میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ غالب جو شاعر تھے اسد اللہ علیہ، انہوں نے کہا تھا کیا فرق پیر، اور وہ میں جو انہوں نے اپنے بھائی کے لیے کہا تھا، وہ میں اپنے اس چھوٹے بھائی کی نظر کرتا ہوں، غالب کا وہ رسی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کیا فرق پیر، جوان تھا بھی عارف، یہ صبح اتفاق سمجھی یا اس نے اتفاق سمجھی، کیا فرق پیر، جوان تھا بھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو مرتا کوئی بھی نہ ہو، اور کہتے جاتے ہوئے کہتے ہو، چھوٹے عزیز جاتے ہوئے کہتے ہو کہ قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی بھی نہ ہو۔ بہرحال موت اکٹھا حقیقت ہے، اس سے کسی کو بھی رسوخاری نہیں ہے۔ میں اپنا مرحوم جو کہ میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، میں بٹل میں میزبان بھی ہوں، میں اس ناطے سے جہاں جہاں سے اور جس قدر آپ حضرات گرامی جہاں جنازے میں تشریف لائے اور اس دکھ کی گھڑی میں، اس رنج کی گھڑی میں جو آپ نے شرکت کی، بلا شبہ یہی وہ شرکت ہے کہ جو دکھوں کا ایک بوجھ ہوتا ہے صرف چند کندھوں پر انہیں کم کرتی ہے۔ جہاں تک مرحوم کا تعلق ہے، میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں کہ مرحوم کا آپ شرکائے جنازہ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی تھا، اور بلا شبہ مرحوم نے اپنی مختصر زندگی میں اپنے اخلاق سے، اپنے اخلاص سے، اپنے کردار سے اپنا ایک مقام بنایا۔ ڈاکٹر عارف صاحب کا کم از کم 10-15 سال کا ڈیفرنٹ اسٹیشن پہ ہم اکٹھے رہے، بھائیوں کی طرح رہے، ایک کمرے میں ہم رہے۔ آج سچی بات ہے کہ ان کی جب صبح ڈیتھ کا سنا ہے، اس کے وہ بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ میرے فیملی ممبر کی طرح سے بھائی تھے، اور ہم مظفر آباد میں پوسٹ گریجویشن کرنے کے وہاں اکٹھے رہے، عباس پور میں اکٹھے رہے، پھر ہم مجیرہ میں اکٹھے رہے۔ تو ان کا سادہ سروس کا جو ڈیوریشن ہے وہ میرے ساتھ ہے، تو ایک کمرے میں جب رہتے ہیں وہ بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو ان کی فیملیز عباس پور میں، میری فیملیز اکٹھی رہی ہیں۔ آج سچی بات ہے کہ میں بات ہی نہیں کر سکتا اپنے اس بھائی کی ڈیتھ پہ، لیکن اللہ میاں کا ایک یہ حقیقت ہے کہ جس انسان نے دنیا میں آنا ہے اس نے جانا بھی ہے۔ تو جو میں نے چیز ان میں دیکھی 1.5 سال سے، ایک ڈاکٹر ہونا اور ان کو پتہ ہونا کہ ان کا کینسر سٹیج 4 پہ ہے، اور جس دلیری سے ڈاکٹر صاحب نے اپنی بیماری کا مقابلہ کیا، یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ عام انسان کو نہیں پتہ ہوتا کینسر کیا ہے، اس کی سٹیج کون سی، لیکن ڈاکٹر صاحب کو شروع دن سے، پہلے دن سے ہی پتہ تھا۔ پھر بھی جب ہم ان سے ملے، ہفتہ پہلے ملے، 10 دن پہلے ملے، ڈاکٹر صاحب ہنستے ہوئے ملے، ایسے لگ رہا تھا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ ان کے اتنا بہادر انسان میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ میاں ڈاکٹر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور میں ان کے تمام بھائیوں سے، میں بھی بھائی ہوں ان کا، ٹھیک ہے، میں بھی ان کے ورثان میں سے ہوں، بھائیوں میں سے ہوں، کیونکہ جس کا 10-15 سال اکٹھے گزر جائیں تو وہ بھائیوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ میں پورے محکمہ صحت کی طرف سے
آج ہماری ایک آفیشیل میٹنگ تھی ہمارے DHO صاحبان مری میں، ایک میٹنگ میں کئی نے مجھے کہا کہ ہم نہیں پہنچ سکیں گے، 3 بجے ختم ہوگا، ہم نہیں پہنچ سکیں گے. بعد میں تمام آزاد کشمیر کے محکمہ صحت عامہ کی طرف سے، اپنے تمام آفیسر کی طرف سے، DG صاحب آ رہے ہیں 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے، زیرہ کراس کر رہے ہیں وہ بھی بات کریں گے اگر موقع پہ پہنچ. لیکن میں پوری اس وقت محکمہ صحت کی ڈاکٹر کمیونٹی کی طرف سے، ڈاکٹر ایسوسیشن کی طرف سے، ڈاکٹر صاحب کی فیملی، ڈاکٹر صاحب کے بھائیوں اور تمام یہاں کے لوگوں سے اظہار تعزیت کرتے ہیں. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صدق اللہ العظیم. آج ہم سارے اپنے بھائی ڈاکٹر عارض صاحب مرحوم اور مغفور کے نماز جنازہ میں شریک ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا شریک ہونا ان کے جنازے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے کامل مغفرت فرما دے. اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہے ہیں، آج ڈاکٹر عارض صاحب کی موت وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جوانی کی موت. ڈاکٹر عارض صاحب کے ساتھ جب ہماری ملاقات ہوتی تھی، زندگی کی بہت ساری خواہشات تھی، زندگی کی بہت ساری امیدیں تھی، لیکن آج ساری کی ساری وہ موت نے ختم کر دی ہیں. اس لیے کہ میرا رب یہ فرما رہا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ کے سوا جو بھی اس دنیا میں آئے گا اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک صرف میرے اللہ کی ذات باقی رہے گی. دوسری جگہ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک پر موت آئے گی اور موت کا مزہ چکھنا. تیسری جگہ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں واپس بھیجیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ ہم آپ کو مٹی سے واپس باہر نکالیں گے. ڈاکٹر عارض صاحب مرحوم اور مغفور آج سارے نماز جنازہ میں آپ ان کے لیے کلمات تحسین پیش کر رہے ہیں. ڈاکٹر عارض صاحب جو لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو میری آپ سے درخواست اور گزارش ہے، آپ نے فرمایا کہ جہاں پر 40 آدمی، ایک روایت میں 4 آدمی کسی آدمی کے لیے کہہ دیں کہ وہ اچھا انسان تھا، ان ایمان والوں کی گواہی پر اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. آج ہم سارے ڈاکٹر عارض صاحب کے لیے یہ گواہی دے رہے ہیں وہ اچھے انسان. پھر دوسری بات، ڈاکٹر عارض صاحب کو جو مرض بیماری لاحق تھی، یہ وہ بیماری ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو کوئی ایسی بیماری لگے، پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر وہ دنیا سے جائے گا، اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے جنت میں اپنے ایماندار بندے کے لیے ایک اعلیٰ درجہ رکھا ہوتا ہے، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ سکتا. اللہ رب العزت موت سے پہلے اس کو ایسی بیماری اور آزمائش میں مبتلا کر کے اللہ پاک اس درجے پر پہنچا کر اس کو موت عطا فرماتے ہیں. ڈاکٹر عارض صاحب کی جو بیماری تھی اور جو مرض تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ڈاکٹر عارض صاحب کو جنت کے اس اعلیٰ درجے پر پہنچا کر موت عطا فرمائی ہے. ہم سارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ رب العزت ان کی کامل مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے.